अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर, रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसा कि अब से कुछ देर पहले की अपडेट्स आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। आज ये दिन इस अज़्म की तजदीद करता है कि हमारे वो तमाम कश्मीरी बहन भाई जो मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं, जो भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत हैं, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की क़यादत, हमारी अस्करी क़यादत, पाकिस्तान सियासी, सफारती और अखलाकी हर लिहाज से अपने कश्मीरी बहन भाइयों के दुख दर्द में उनके बराबर का शरीक है और उनके दुख दर्द की तर्जुमानी कर रहा है। पूरी दुनिया में अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बुलंद कर रहा है। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तानी चाहे कश्मीर में हो, चाहे पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, कश्मीरियों की कुर्बानी में उनके साथ हैं, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और आज का दिन यौम यकजहती कश्मीर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की हिमायत में तजदीद अहद का दिन है। और आज के दिन के हवाले से ही आज का हमारा प्रोग्राम भी है। आज के दिन में हमारी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, तलबा के साथ साथ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में काम करने वाले अफराद क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हर फोरम पे पाकिस्तान ने कश्मीरियों की जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, जो भारत की जुल्म और बर्बरियत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में अलामा जवाद जाफरी साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन कश्मीर अकेडमी हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। जी बहुत मेहरबानी। अलामा साहब, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपसे जानना चाहूँगी। आज यौम यकजहती कश्मीर क्यों मनाया जाता है, रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी कौमी तारीख़ के इस एक अहम दिन जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है हमारी कौमी तारीख़ के अंदर, इसलिए कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और वो शहरग अभी तक हमारे दुश्मन के कब्ज़े में है। और आप ये समझिए कि अगर किसी शख्स की, किसी इंसान की शहरग को किसी ने दबोचा हुआ हो तो उसका बाकी जिस्म आज़ाद भी हो तो वो आज़ाद नहीं होता। बिल्कुल इसलिए कि वो ब्रीद ही नहीं कर सकता, सांस ही नहीं ले सकता। तो इसी तरह एक साजिश के तहत ये भारत को कश्मीर तक एक्सेस दी गई, जो फितरी नहीं थी, नेचुरल नहीं थी। नेचुरल जो रिलेशन, इसके रिश्ते, इसके नाते, इसका ताल्लुक़ सारे का सारा पाकिस्तान के साथ बनता था। और जो बुनियाद थी तक़सीम हिंद की, अगर उसको पेश नज़र रखा जाता और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते तो मसला कश्मीर कोई मसला था ही नहीं जी। इसलिए कि इस खित्ते की ये जो जिसे आप कश्मीर कहते हैं, इसकी कसीर अक्सरियत जो थी वो मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। इसकी सारी सकाफ़त, इसके सारे मजहबी रवैये, इसके सारे मौसम, इसके सारे रास्ते, वो फितरी, वो सारे के सारे जो थे वो पाकिस्तान के साथ मिलते थे। तो इस तरह का कोई मसला पैदा नहीं होना था। लेकिन एक डिज़ाइन के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को नामुकम्मल रखने के लिए ये मसला कश्मीर को पैदा किया गया। इसमें अंग्रेज़ों का भी एक हाथ था और फिर कांग्रेस की एक रेशा दवानी थी और उनका एक वो दाम तज़वीर था जो उन्होंने बिछाया और जिसके अंदर बदकिस्मती से कुछ हमारे लोग भी उन्होंने ट्रैप कर लिए और जिसके नतीजे में ये क़ज़िया आज पौन सदी गुज़र गई, 76 साल गुज़र गए, जिसकी वजह से हम मुसलसल एक कशमकश का शिकार हैं। हमने लाखों इंसानों की कुर्बानियाँ भी दी हैं, इज़्ज़तें और असमतें भी कुर्बान किए हैं, अपने मासूम बच्चे भी हमने इस राह में पेश किए हैं, अपना कारोबार भी तबाह किया है। और लेकिन कश्मीरी अल्लाह ताला के फजल व करम से एक अज़्म मुसम्मम लेके खड़े हैं और हर आने वाला दिन जो है उसमें ये जद्दोजहद जो अल्लाह ताला के फजल व करम से है ये तेज़ होती है। जहाँ तक आपने कहा कि इसकी तारीख़ का, ये हमने जो पाकिस्तान के लोग हैं जो दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं आबाद हैं या कश्मीर के लोग जो डायस्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर आबाद है, वो उन्होंने सिंबॉलिकली एक दिन ये 5 फरवरी का जो है इसे, वरना तो हमारे 365 दिनों में से हर दिन जो है वो कश्मीर के साथ यकजहती का दिन है। आप देखें, अगर आप वैसे कहीं सर्वे करें, ज़रूर करें, आप लोग रिसर्च भी करते हैं कि साल के 365 दिनों में हर रोज़ कहीं ना कहीं
کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، کہیں سیمینار ہو رہا ہوتا ہے، کہیں کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، کہیں مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی جلوس نکالا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ 365 دن یہ کام ہمارا کشمیر کے ساتھ جاری رہتا ہے. لیکن یہ ایکسکلوسیولی یہ 5 فروری کو پوری پاکستانی قوم اپنا کاروبار بند کر کے، اپنی دکانیں بند کر کے، اپنی فیکٹریاں بند کر کے، اپنے اسکول بند کر کے، کالج بند کر کے، اور بزنس سارا اپنا سٹاپ کر کے، تو اپنی شادیوں کی ڈیٹیں تبدیل کر کے، اگر کسی کی شادی کی ڈیٹ وہ 5 فروری والے دن آ گئی تو اس کو کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نے یوم یکجہتی ہے کشمیر کا دن ہے، اس دن تو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی ہے. تو اس دن ہم ایک پورے یعنی ایک جسم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اپنی شہرت کے ساتھ مربوط ہونے کا ثبوت دیتا ہے پورا پاکستان، اور ایک ہم آواز اور ہم آہنگ ہو کے کشمیریوں کی آواز کے ساتھ آواز اور شانے کے ساتھ شانہ ملا کے پوری دنیا میں پاکستانی اور کشمیری کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک رہیں گے. علامہ جواد جعفری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تو 1947 سے لے کے جسے آپ نے بھی کہا کہ 365 دن ہمارے ہوتے ہیں. ہمارے سفارتی تعلقات کسی بھی ملک کے ساتھ ہو، وہاں پر کوئی گفتگو ہو تو پہلا ذکر کشمیر کا ہوتا ہے. کشمیر پر پاکستان کا موقف ہے، اس پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ ساتھ جن ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات نئے نئے استوار ہو رہے ہیں ان سے بھی کشمیر کے حوالے سے ان کی حمایت حاصل کی جائے. عالمی اداروں میں پاکستان آواز اٹھاتا ہے، دوزیے پیش کیے جاتے رہے ہیں، پاکستان نے ثبوت فراہم کیے ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جنہیں ہم وار کرائمز بھی کہتے ہیں. ان کے اوپر صرف عالمی اداروں میں قراردادیں پاس ہو جانا یا کسی طرح کی ایک رپورٹ آ جانا، کیا یہ کافی ہے؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا جو اپنے سائز کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے، پھر اس کا ایک انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے، اس کا ایک انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ایک اس کی ایک ہیجمونک پالیسی ہے اپنی جو ساری دنیا کے اندر وہ چاہتا ہے کہ اپنا سپریڈ کرے اپنی، تو وہ ایک اس کا اس نے اپنا ایک دام تصویر پھیلایا ہوا ہے، اور ایک جھوٹا پراپیگنڈا اپنی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا یہ بھی کیا ہوا ہے، اور سیکولر ہونے کا بھی کیا ہوا ہے. اب یہ ساری باتیں ابھی بابری مسجد میں جو انہوں نے جو اپنے منہ پہ کالک ملی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے تمام اصول و قواعد و ضوابط اور انسانی حقوق کی ساتھ دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں، اور جس طریقے سے اب مودی نے وہاں اپنا چیف شنکر آچاریہ بننے کا ایک جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اب وہاں نہ صرف مسلمان باقی جو وہاں کی اقلیتیں ہیں وہ بھی لرزہ بر اندام ہو گئی ہیں کہ وہاں کے اگر آپ نے ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہنا ہے. تو اگر انہوں نے یہ پیغام اور یہ میسیج سیکولرزم ہے، اب وہ نقاب اس کے پردے سے اٹھ رہا ہے، لیکن ہمیں جس چابک دستی سے اس کو اٹھانا چاہیے تھا اور اٹھا سکتے ہیں اور اٹھانا چاہیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اس کے اوپر ہمیں اپنی جو کوششیں ہیں اور اپنی کاوشیں ہیں ان کو زیادہ آرگنائزڈ اور پروفیشنل کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ پروفیشنلزم کا دور ہے، تو آج کل ہر چیز جو ہے وہ پروفیشنلزم کے ساتھ چلتی ہے، اور اس کے کچھ اصول قواعد ضوابط اور ٹیکنیکس ہیں. تو ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کو بروئے کار لا کے انڈیا کا وہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے جو وہ دنیا سے چھپا رہا ہے، جو اس کے چہرے کے اوپر ایک سکار بنا ہوا ہے اس کی جرائم کا، اس کی ایک جو باہر سے اس کا بڑا سافٹ چہرہ ہے، اندر ساری ہندوتوا کی پالیسی ہے اس کی، اندر سارا اس کے کس طریقے سے انہوں نے یہ بابری مسجد کا یہ جو ڈرامہ رچایا. اور اب آپ دیکھیں پورے انڈیا سے انہوں نے سارا اکٹھا کر کے تو وہاں ایک مندر کی بنیاد رکھ کے اب وہ جو مسجد کے لیے جگہ دی تھی وہ مسلمانوں کو کورٹ نے، اس کے اوپر ابھی تک کسی ایک اینٹ بھی کوئی نہ رکھی کسی نے، نہ کوئی وہاں پہ کوئی سلسلہ شروع ہوا. اور یہاں کے اوپر انہوں نے مودی نے پورا انڈیا اکٹھا کر کے تو بنیادی طور کے اوپر ہمیں اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. میرا یہ خیال یہ ہے کہ اور زیادہ فعالیت کے ساتھ ہمیں انٹرنیشنل لیول کو، کیونکہ اب جنگیں جو ہیں وہ میز پہ جیتی جاتی اور ہاری جاتی ہیں. ایسا یہ جواد صاحب جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں بابری مسجد کے حوالے سے یا جو مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کا امپیکٹ تو جو انڈیا میں جو بھارت میں مسلمان ہیں ان پر بھی ہو رہا ہے. اب ایسے میں کرنا کیا ہوگا؟ پاکستان کے کون سے ادارے ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور آپ سابق چیئرمین بھی رہے کشمیر اکیڈمی کے، تو
تو کیا کام کر رہی ہے کشمیر اکیڈمی اور دیگر ادارے، ان کی کارکردگی کیسی ہے؟ کشمیر اکیڈمی تو فار دیٹ میٹر جو وہ تو کلچر لٹریچر کے اوپر کام کر رہی ہے. لیکن یہ بھی تو سافٹ پارٹ جی ہے. سافٹ، جی وہ تو لیکن اس کا دیکھیں اب جو یہ جو جس لیول کا کام کرنے کا ہے نا، اس میں یہ اس طرح کے ادارے جو چھوٹے لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں یا لوکل لیول کے اوپر کام، یہ ہمیں دیکھیں اس وقت ہمیں دنیا کی 3-4 زبانوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ہم جب ابھی کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی اپنا ڈوزیئر دیتے ہیں یا کوئی ہم کسی جگہ اپنی بات ابھی یہ بھی کمال کی بات ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں واپس، اگر ہم UK میں جاتے ہیں وہاں جا کے بھی اپنے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جو بیچارے غریب پیرپور سے گئے ہوئے ہیں، جہلم سے گئے ہوئے ہیں، سرائے عالمگیر سے گئے ہیں، جا کے ان کو اب دنیا کو بتانا ہے بھائی، دوسرے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کیا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور یہ انڈیا جو ہے اس کا ناپاک چہرہ کیا ہے، اس کی اصل صورت کیا ہے، اس نے یہ جو میک اپ کیا ہوا ہے، اس میک اپ کو ہم نے اتارنا ہے، اور میک اپ کو اتار کے اس کا اصل صورت ہے. وہ کب ہوگا؟ جب آپ انہی کی لینگویج کے اندر، انہی کی ڈکشن کے اندر اور انہی کے لہجے کے اندر بات کریں گے. تو اس میں اب جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ پروفیشنلزم جو ہے وہ دیٹ از ریکوائرڈ. تو ابھی آپ نے اس کو کشمیر اکیڈمی یا کشمیر سیل کے لیول سے اوپر کر کے اٹھا کے یہ تو ہمارے نیشنل لیول کے اوپر ہماری جو ایمبیسیز ہیں، ہمارے جو فارن مشنز ہیں، ان کے اندر کشمیر کے اوپر نہ صرف یہ کہ 5 فروری کو آج کہیں ان کا کوئی فنکشن ہو جائے. علامہ صاحب آپ نے اس سے کہا کہ ہمیں پروفیشنلزم کی طرف جانا پڑے گا یا تھوڑا سا ریوزٹ کرنا پڑے گا. نئی نسل اب اپروچ بھی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی. آپ ایک ٹویٹ کے ذریعے، ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے دنیا میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. کیا پیغام دیں گے نئی نسل کو؟ کیا فوکس کریں؟ کس چیز کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کریں کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو 5 فروری منا رہے ہیں اس میں ایکچوئل میں بہت زیادہ سولیڈیرٹی کا مظاہرہ ہو جائے کہ کامیابیاں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی جو کشمیریوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ پاکستان کو مضبوط کریں. بالکل. جب آپ کا پاکستان مضبوط ہوگا نا، یہ نعروں سے نہیں ہوگا. I tell you one thing، وہ ہماری محنت سے ہوگا، وہ ہماری نیت سے ہوگا، وہ ہماری جہد مسلسل سے ہوگا. جو قائد اعظم نے اصول دیا تھا، کام کام اور کام، ہمیں کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. جب پاکستان مستحکم ہوگا تو کشمیری مستحکم ہوں گے. جب پاکستان کمزور ہوتا ہے تو ملٹیپلائی ہو کے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. جب پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہے، ملٹیپلائی ہو کے اس کا اثر ہمارے اوپر، کشمیر کے اوپر آ جاتا ہے. اگر آپ واقعی کشمیر کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو اور کشمیر کا پرابلم سالو ہو، اس کے لیے آپ سب سے پہلے پاکستانیوں کو اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. مستحکم پاکستان، مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کی ضمانت ہے. اور خدا نخواستہ اگر پاکستان کمزور ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اگر ہم کشمیر آزاد ہو بھی جاتا تو وہ آزاد رہ نہیں سکے گا. اس لیے کہ جب آپ کی جڑ ہی نہیں ہوگی تو تنا کیا کرے گا. بالکل صحیح بات کی آپ نے علامہ جواد جعفری صاحب کہ جب پاکستان مستحکم ہوگا تو کشمیر مستحکم ہوگا، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگاہ ہے. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں علامہ جواد جعفری صاحب موجود تھے جو کہ سابق چیئرمین ہے کشمیر اکیڈمی کے اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب وقت ہوا ہے نیوز بریک کا، سو نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں. نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے صبح پاکستان میں. صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ملک بھر میں منایا جا رہا ہے. نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانی کشمیری عوام اب کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر آج کا دن منا رہے ہیں. اور ابھی ہم بریک پر جانے سے پہلے اس حوالے سے بات کر رہے تھے رضوان کہ ہم مختلف فیلڈز آف لائف میں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں کشمیر کے لیے، کس طرح ہم اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. اور اب ہم دیکھ بھی رہے تھے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں اور پروٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں. ہمیشہ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت کا سلسلہ بھارت کی جانب سے جاری ہے. کہ نہ صرف اقوام متحدہ کے وہ مبصرین جو کہ موجود ہیں آزاد جموں کشمیر میں بھی بلکہ مختلف لوکیلٹیز پر، تو وہاں پر بھی ان کے دفاتر کے سامنے قراردادوں کی کاپیز پیش کی جاتی ہیں جو قراردادیں اقوام متحدہ نے منظور کی ہیں، جو اس کے ایجنڈے پر ہیں، اور اس کے اوپر بھارت نے بھی اگری کیا ہوا ہے. پھر کوہالہ پل ہے، پاکستان اور کشمیر کے جو فطری طور پر ہمارے کنیکشنز ہیں وہاں پر ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے، انسانی ہاتھوں کی زنجیر. اور یہ اسی چیز کی ڈپکشن ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ہیں، کشمیری ان کے دل میں بستے ہیں. کشمیری جہاں بھی ہیں
پاکستان ان کے دل میں بستا ہے. پاکستان سے نعرہ نکلتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر سے نعرہ نکلتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان. اسی پر بات کریں گے. ماہر خارجہ امور ڈاکٹر نبیل حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم نبیل حسین صاحب. سر, ہم قراردادوں کی بات کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جس پر متفق ہے بھارت بھی, پاکستان بھی, دونوں فریقین, بالکل, پھر عالمی ادارے بھی, بالکل. لیکن ان قراردادوں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اچھا جی, فرسٹ آف آل بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اپنے شو میں. اچھا, جو آپ نے ریزولوشنز کی بات کی ہے, قرارداد, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ریزولوشن ہے 1948 کی, جس میں کلیئرلی یہ بتا دیا گیا ہے کہ کشمیر میں پلیبیسائٹ ہونا چاہیے اور وہاں پر کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینا چاہیے. میں آپ کی تھوڑی سی توجہ اس طرف مرکوز کروں گا کہ دیٹ 1948 سے لے کے ابھی تک ان قراردادوں کو مکمل طور پر لائے عمل میں نہیں لایا جا سکا, بیکاز آف کہ اس کے میں جو بھارت کی بربریت ہے وہ شامل ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس طرف بھی جو ہے آپ کا رجحان لے کے آؤں گا کہ جو ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے, ٹھیک ہے, جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 بنیادی اصول ہیں کہ جب بھی ایک جگہ جہاں پر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہوتی ہے وہاں پر ایک لا آف آرم کانفلکٹ ہوتا ہے, اور وہاں پر ملٹری نیسیسٹی, پروپورشنالٹی اور ڈسکرمنیشن, مطلب جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے, اگر ضرورت ہے تو فورس کو یوز کیا جائے, ضرورت نہیں ہے تو نہیں کیا جائے. بھارت نے اور اس کی افواج نے, مسلح افواج نے ابھی تک جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پیلٹ گن ہے, ان کو یوز کیا گیا ہے جہاں پر ہزاروں کشمیریوں کی آنکھیں جو ہیں ان کو لاچار کیا گیا ہے. لینڈ مائنز کو یوز کیا گیا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ جو ہے پیلٹ گنز اور جو جبری جو ہے لوگوں کو ڈسپیئر کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر نہ صرف پاکستانی, جی, بغیر اپیئر کیے کورٹ میں, جی, قتل کیا جاتا ہے. ہیومن شیلڈ کے طور پہ وہاں پر کشمیریوں کو یوز کیا جاتا ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ صرف پاکستان میں نہیں, جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور پرٹیکولرلی بھارتی جو مصنف ہیں جیسے ارندھتی رائے ہے, وہ لکھتی ہے کہ سب سے زیادہ جتنے مظالم ہیں وہ اس وقت کشمیریوں کے اوپر کیے جا رہے ہیں اور وہ انڈیا کر رہا ہے. تو اس کی طرف آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہاں پر 2005 میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک اور چیز اپروو کی ہے جو کو کہتے ہیں R2P, رائٹ ٹو پروٹیکٹ, رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ. تو جہاں پر جینوسائڈ ہو رہا ہو, وار کرائم ہو رہا ہو, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور یونائٹڈ نیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پر پروٹیکشن کرے. اور اس کے 3 بیسک پرنسپلز ہیں اور پلرز ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے جینوسائڈ اور وار کرائمز کی اگینسٹ, ٹھیک ہے. تو میرا پرسنل اوپینین اس کے اوپر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, یہ پرٹیکولرلی یونائٹڈ نیشنز کی ہم بات کرتے ہیں, وہ ان ساری قراردادوں کے ہونے کے باوجود بھی انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہی. برعکس اس کے انڈیا نے جو ہے اپنا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے. انڈیا اپنے میڈیا کے تھرو اور ہائبرڈ وارفیئر کے تھرو, جس میں ایک وہ بہت انٹرسٹنگ رپورٹ ہے جو کہ یورپین یونین ڈس انفو لیب نے دی ہے, جس کو ہم انڈیا کرونیکلز کہتے ہیں. انڈیا کرونیکلز میں انہوں نے فیک نیوز کے ذریعے یہ پروف کیا ہے کہ کشمیر میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا, کوئی بربریت نہیں ہو رہی, حالانکہ اس کے بالکل برعکس ہے دیکھا جائے تو. نیو یارک ٹائمز نے اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے کہ پیلٹ گنز وہاں پر یوز کی گئی ہیں جہاں سے, جس کی وجہ سے کشمیریوں کی زندگی جو ہے وہ عذاب میں ہے. بالکل ایسے. اور بہت سارے جو کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں جیسے برہان وانی, جن کو انہوں نے انٹرنیشنلی ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے, جو کہ فرسٹ انسیڈنٹ تھا جہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر میں انتفاضہ آیا تھا. کشمیریوں نے اپنی رائٹس کے لیے آواز بلند کی تھی اور اس کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے, اس کو مارا گیا ہے. تو بیسیکلی جو ہے کشمیریوں کو بیجا شہید کیا جا رہا ہے. اور پاکستان جو کہ کہتے ہیں, جو کہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ شارگ ہے بیسیکلی کشمیر ہماری, تو ہم کشمیر کو بالکل بھی جو ہے مطلب نگلیکٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں اینڈ وی آر ود دیم. صحیح. ڈاکٹر نبیل, اب سفارتی محاذ پر کیا کوششیں کرنی چاہیے, اور اب پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف کے لوگ کام تو کر رہے ہیں, کیا کیا کام کرنا چاہیے جس سے ہم کشمیریوں کے لیے ایک بہتر طریقے سے آواز اٹھا سکیں؟ ویسے میں پہلے سفارتی محاذ پہ آؤں گا کہ ہم نے دیکھنا ہوگا اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے. انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے ہم نے اس طرح دیکھنا ہے کہ جب سپٹمبر میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو پاکستان ہمیشہ, ہر پرائم منسٹر نے وہاں پر کشمیر کی آواز جو ہے وہ بلند کی ہے اور کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے. سفارتی معاملات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت چائنا, رشیا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور جتنی میجر پاورز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ دیٹ یہاں پر جینوسائڈ اور وار کرائم ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے.
ٹھیک ہے. دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ جو ایک آج کل بڑا ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے جس میں ہم سافٹ پاور یا شارپ پاور جس کو کہتے ہیں, تو شارپ پاور بیسیکلی ایک اسکالر ہے امریکی جوزف نائن کا کانسیپٹ ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ جو پرسیپشن ہے, جو تھاٹ ہے, وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, جس میں آپ میڈیا آپ کا آتا ہے, جس میں آپ کے اسٹوڈنٹ اسکالرشپ اور اسٹوڈنٹس اور ایکیڈیمیا آپ کا آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایکیڈیمیا میڈیا یہ ایک بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے اپنا پرسپیکٹو بتانے کے لیے. میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج کل کے دور میں ایون جو فلم انڈسٹری ہے وہ بھی ایک بہت میجر رول پلے کرتی ہے اپنا پرسپیکٹو بتانے میں. میں آپ کی طرف تھوڑی سی توجہ مرکوز کروں گا کہ آج کل جتنے بھی OTT پلیٹ فارمز ہیں جیسے نیٹ فلکس ہے, امیزون پرائم ہے, وہاں پر ہر پاکستان اگینسٹ مووی جو ہے یا فلم جو ہے وہ اویلیبل ہے. لیکن وہ کیا ہے, ایک دنیا میں پرسپیکٹو انڈیا دے رہا ہے اپنے پروپیگنڈا کے تھرو کہ جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے وہ جائز ہے. بیسیکلی حقیقت اس کے برعکس ہے. تو ہمیں بیسیکلی میڈیا کے تھرو بھی اپنا پرسپیکٹو لے کے آنا چاہیے, ایکیڈیمیا کے تھرو, تھنک ٹینکس کو جو ہے بہت زیادہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ فورن پالیسی میں یا خارجہ پالیسی میں ایک مایہ ناز رول پلے کرتے ہیں. میں آپ کی توجہ مرکوز کروں گا کہ CISSAJ کے آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ بہت ایک وائٹل رول پلے کر رہا ہے کشمیریوں کی آواز بلند کرنے میں. تو وہ ایک تھنک ٹینک ہے پاکستان کا. اس کے علاوہ اور بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں. تو تھنک ٹینکس, پالیسی میکرز, ایکیڈیمیشینز, ان کا ایک بہت وائٹل رول ہے. بالکل صحیح. تو نبیل صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان نے آواز اٹھائی ہے اور ہم دنیا کا پرسپیکٹو یا جو پرسیپشن ہے اس میں ڈوزیہ فراہم کر رہے ہیں, پہلے بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں, لیکن دنیا کا جو ریئیکشن ہے یا رسپانس ہے وہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. کہ اگر کسی ایسے ملک میں اگر کسی مائنورٹی کے حوالے سے کوئی کنسرنز ہوں تو فوراً سے پہلے ان کی انلسٹنگ ہو جاتی ہے, اس پر آرٹیکلز آ جاتے ہیں. لیکن بھارت جہاں پر اتنی بڑی آبادی موجود ہے کرسچنز کی, سکھوں کی, مسلمانوں کی, پھر کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا, 35A کو ریووک کیا گیا, وہاں پر دنیا کی خاموشی اور کہ آپ نے اگر جو متنازع علاقہ ہے اس متنازع علاقے کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھارت جو چاہے کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. میں اس طرف یہ آپ کو یہ کہوں گا ضرور کہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں جیسے کہ ہیومن رائٹس واچ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, وار آن ریپ ایک بہت انٹرنیشنل NGO ہے جس نے بہت بار جو ہے اس چیز کی طرف بھی توجہ لے کے آئے ہیں کہ کشمیر میں جو انڈین مسلح فوج ہے وہ بیسیکلی یوز کرتی ہے ریپ ایز اے اسٹریٹجی آف وار کو, جو کہ ویمن کے اگینسٹ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ڈفرینٹ رپورٹس اس کے اوپر لکھ رہی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو انڈین میڈیا ہے اور اس کے پروپیگنڈا ہے اس کا اتنا ہیوج کنٹرول ہے اور ہیوج امپیکٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ آج سرچ کریں برہان وانی کو تو وکیپیڈیا کے پہلے پیج پہ آپ کو برہان وانی ایز اے ٹیررسٹ نظر آئے گا, بیکاز جو انڈین میڈیا ہے اور جو انڈیا کا بیسیکلی گوگل کے اوپر کنٹرول ہے تو پہلے 5 پیجز میں آپ کو جو ہے پاکستان کی یا کوئی پاکستانی پرسپیکٹو نظر ہی نہیں آئے گا, وہ آپ کو 7ویں پیج میں گوگل کے نظر آئے گا. تو پہلے آپ کو انڈین پرسپیکٹو نظر آئے گا. تو بیسیکلی میں اس میں یہی کہوں گا کہ پروپیگنڈا کا ایک بہت بڑا رول ہے جو انڈیا نے پلے کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے اوپر بات ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا خاموش ہے. ہاں انٹرنیشنل میڈیا ضرور خاموش ہے, یہ میں ضرور کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ بالکل بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں نہیں بند کی ہوئی. کہیں نہ کہیں اگر ہم اس کو تھورلی مانیٹر کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. صحیح, اور اس کو کاؤنٹر کرنا ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے, اور کاؤنٹر کرنا ہماری اپنی اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے. کے ذریعے بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل حسین, آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر نبیل حسین موجود تھے, ماہر خارجہ امور ہیں, اور آج ہم کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یوم یکجہتی کشمیر کے مناسبت سے. ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں مظہر شہزاد صاحب بھی موجود ہیں, آج کے دن کے حوالے سے کیا وہ ڈپکٹ کریں گے اپنے کارٹون کے ذریعے, ان سے بھی جانیں گے. لیکن ہمارے پاس آج کے دن کے حوالے سے ایک پیکج بھی ہے رضوان جی. اور جب ہم بات کرتے ہیں جدوجہد آزادی کشمیر کی, اور اس جدوجہد میں پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر پاکستان میں قومی تعطیل کا دن ہے. اس دن پاکستانی حکومت اور عوام مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتی ہے. 5 فروری کو دنیا بھر میں موجود پاکستانی ہر سال اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں. یہ دن منانے کا سلسلہ گزشتہ کئی سال سے بلا تعطل جاری ہے, جس میں پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں احتجاجی جلسے منعقد کرتی ہیں اور سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے. یوم یکجہتی کشمیر
ہر سال اس لیے بھی منایا جاتا ہے کہ دنیا کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جموں و کشمیر کی عوام جو اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں وہ ان کا بنیادی حق ہے جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ جی جناب، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ جب ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آج کے پورے پروگرام میں ہم نے یہ بات تو کی کہ ڈیفرنٹ فیلڈ آف لائف سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، جو ان کی لازوال قربانیاں ہیں، یہ جو ان کی مسلسل جد و جہد ہے، اس حوالے سے ہم یکجہتی کا تو اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے تو ہیں، ان کی قربانیوں کے اکنالج تو کر رہے ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھا تو رہے ہیں ہم۔ جو ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے انڈین انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، اس کے حوالے سے آواز تو اٹھاتے ہیں، لیکن ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں لائرز کیا کام کر رہے ہیں، اس میں ڈفرینٹ فیلڈز کے حوالے سے، جس طرح آج ہمارے ساتھ پروگرام میں کارٹونسٹ مظہر شہزاد صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ابھی جانیں گے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اور مظہر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کے پوتے حسن بن عثمان کا برتھ ڈے تھا کل، تو ہیپی برتھ ڈے ٹو میرا ہم۔ گلا خراب ہے، کل کو بد پریزی بھی ہو گئی، کچھ زیادہ ہلا گلا تو احتیاط کرتے ہیں نا مظہر صاحب، سردی اور موسم تبدیل ہو رہا ہے، بارش ہوئی ہے۔ میرے پوتا میرا ولی عہد ہے اور اس سے بڑھ کے مجھے کوئی چلیے ماشاءاللہ۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ بزرگ جب بچوں کے ساتھ اس کی ہوتے ہیں تو دوسری سالگرہ تھی، بچے ہی ہو جاتے ہیں جب بزرگوں کے ساتھ ایسے ہی ہو جاتا ہے جی۔ اور عالمی ضمیر جی، میں اس کا کشمیر کے بارے میں میرا دل روتا ہے، یقین کر لیں، میری نظمیں ہیں بابون اور اس حوالے سے بہت ساری کشمیر کے حوالے سے، اور مجھے کشمیر کے کارٹون بنانے پہ سابق وزیر اعظم صدارت عتیق احمد خان نے ایوارڈ بھی دیا تھا، اور میں چونکہ کالم بھی لکھے، اور سرخ گلاباں دے موسم پھلاں دے رنگ کالے ہو، وہاں پہ اتنی خوبصورت جنت میں پھولوں کے رنگ کالے بچے، آپ تفصیل ابھی میں کیا بتاؤں۔ عالمی ضمیر سویا ہوا ہے جی، ڈٹ کے خراٹے لے رہا ہے، اور کارٹون آف دا ڈے ہے، جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اٹھ جاؤ یار، اور یہی حال ہمارے یہاں بھی ہے، اور فلسطین باقی تمام مسلمانوں کو جاگنا پڑے گا۔ صحیح ایسا ہی مظہر شہزاد صاحب، یقینی طور پر یہ کارٹون آپ کا اور یہ ہمارے جذبات کی ترجمانی بھی ہے کہ ہم عالمی ضمیر جو کہ بہت قوت رکھتے ہیں، اپنی اگر ریٹ وہ دائر کروانا چاہیں اور ریٹ منوانا بھی چاہے عالمی برادری تو وہ منوا بھی سکتے ہیں، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، لیکن بہت سارے مفادات ہیں اس سے۔ اب قانونی طور پر یا پھر ہم یہ دیکھیں جیسے مانور کہہ رہی تھی کہ مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ہر سیگمنٹ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لائرز فورم کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بالکل جناب، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں اویس اسلام صاحب موجود ہیں، جو کہ کشمیری حریت پسند ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، چیف آرگنائزر جموں کشمیر لائرز فورم ہے۔ السلام علیکم اویس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اویس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے بات کی میڈیا کی، ہم نے بات کی بیسکلی لٹریچر آرٹ فیسٹ ان کے تھرو ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں، سافٹ پاور کی بات کی۔ آپ جو ہے ایڈوکیٹ ہیں، لائرز کیا کام کر رہے ہیں، کس طرح آواز اٹھا رہی ہیں آپ کی یونینز، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں یہاں پہ مدعو کیا ہے اس پروگرام کے حوالے سے۔ بینگ کشمیری جو میری فیلنگ ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر پچھلے کئی دہائیوں سے جس ظلم اور بربریت سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس میں افسوس کا مقام یہی ہے پوری دنیا کے اندر ہندوستان جی اویس الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ وہاں پر توڑے جا رہے ہیں، اس کا ہمیں نہ صرف پاکستان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی جد و جہد میں ان کا ساتھ دے رہا ہے، بلکہ پاکستان اور یہ بربریت جو ہے، یہ ظلم، چاہے وہ اسرائیل کا ہو چاہے وہ ہندوستان کا ہو، انشاءاللہ فوری طور پہ ختم ہوگا۔ اس موقع کے اوپر میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کی جو رٹ ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، میں نے 2-3 جگہ پہلے بھی یہ بات کہی کہ یہ پولیس بھی آپ کی ہے، یہ ایڈمنسٹریشن بھی آپ کی ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا عملہ بھی آپ کا ہے۔ آپ ان کے ساتھ پورا تعاون کریں، 2 دن رہ گئے الیکشن میں، اور اس کے ساتھ آپ پورا تعاون کریں۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ اگر کسی نے بھی، کوئی بھی شخص ہماری یہ رٹ چیلنج کرے گا یا ہمارے پولیس کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا،
تو ایسے آڑے ہاتھ اس کو لیا جائے گا کہ اس کی پشتیں انشاءاللہ یاد رکھیں گی. یہ جو واقعات کل ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم پورا جو ہے مکمل ایکشن لیں گے انشاءاللہ. جو پرسوں کرک میں ہوا ہے اس کے اوپر مکمل ایکشن لیں گے. تو اس غلط فہمی کے اندر کوئی نہ رہے کہ ہماری جو حکومت کی ریٹ ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ہماری شرافت، ہماری باتیں ایک جگہ. لیکن یہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے خیبر پختونخوا کی حکومت کی پولیس کی ریٹ چیلنج کی یا ایڈمنسٹریشن کی چیلنج کی یا الیکشن ہمارے جو عملہ ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا ایسا برتاؤ آیا تو آپ اپنے جو ہے کاموں کے خود ذمہ ہوں گے. 9 مئی ہم نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا. جو پرسوں کرک میں وہاں پہ اس دن ہوا ہے ہم نے اس کی دوبارہ ریپیٹیشن نہیں کرنی ہے. اور اگر کوئی غلط فہمی کسی کو بھی ہے اس بارے میں تو وہ اپنی غلط فہمی جو ہے فوری طور کے اوپر دور کرے انشاءاللہ. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اور صوبائی وزراء خیبر پختونخوا یوم یکجہتی کشمیر کی ریلی سے خطاب کر رہے تھے. باخبر رہیے، دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. تو کیا فلسطین کے اندر ظلم ختم ہوا ہے آج تک؟ افغانستان کے اندر جب امریکہ نے آنا تھا واشنگٹن کی سڑکیں بھر گئی تھی لوگوں سے کہ وہاں پہ نہ جائے، لیکن امریکہ پھر بھی وہاں پہ گیا ہے. تو کشمیر کے اندر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا پریشر ڈیولپ کرنے سے اور عوامی ایک اویئرنیس سے ہم اپنے گولز ون کریں گے تو میرے خیال میں جب اسٹریٹجیکلی ایک چیز آپ کے اس میں نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے. جہاں تک پاکستان اور انڈیا کی بات آپ نے کی ہے، میرے خیال میں یہاں پر جو سینٹیمنٹ کشمیر کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ووٹ بینک کا ہے. اس وقت بھی انڈیا کے اندر مودی سرکار کو لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم حکومت میں آنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد کشمیر پہ حملہ کر کے کوئی ایسا سرپرائز اپنی قوم کو دے سکے، دیکھو ہم کشمیر کو ون کرنے کی پوزیشن میں ہیں. میرے خیال میں ہم جو کشمیر چاہتے ہیں، ہماری نظر میں انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو اس بات کو باور کرانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کشمیر کو اپنے ووٹ بینک پہ لینے کے بجائے ان کی جو ہیومن ٹریجڈیز ان کو سمجھے. ان کی ہندوستان کے اندر جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری ایسی اسٹرانگ وائسز ہے جو ہمارے ہم آواز ہے، جو کشمیری کی ہم آواز ہے، ان آوازوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ان کی انڈیا کے اندر یہ کرائٹیریا نہ بنے حکومت میں آنے کے لیے ووٹ بینک کے طور پہ کہ وہ کشمیر کو فتح کرے اور کشمیر پہ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ وہاں سے یہ آوازیں اٹھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اگر یہ اس 21ویں صدی میں بھی ہم اس استبدادی دور میں نہیں رہ سکتے ہیں اگر ان کی ایک آواز ہے اس کو سنا جائے. جس طرح ویسٹرن ڈیموکریسیز میں لوگ اس حد تک ان کی جو ڈیموکریسی اس حد تک بالغ ہو چکی ہے کہ وہ ہر 5 سال 4 سال بعد آئرلینڈ کے حوالے سے وہاں پہ ریفرینڈم ہوتا ہے کہ وہ برطانیہ کو کہتے ہیں کہ جس دن آپ کا پرسنٹیج 51% ہو گیا تو ہم آپ کو الگ کر دیں گے. سیلف آف ڈٹرمنیشن کا جو کانسیپٹ ہے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے 1945 کی یونائٹڈ نیشن چارٹر میں، اس میں یہی کہا گیا ہے. اور ہم اکثر جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آج کل کے دور میں کوئی ایسی ہیومن ٹریجڈی پیدا ہو جائے، اور مثالیں موجود ہیں، ابھی اپنا صومالیہ کی مثال موجود ہے، اس سے پہلے انڈونیشیا کی مثال موجود ہے، حالانکہ ان کو کوئی پیچھے کوئی پریویس ہسٹری نہیں تھی. ہماری تو پریویس ہسٹری بھی ہے، ایک لیگیسی ہماری ہے جس کو انفارچونیٹلی ہم فالو نہیں کر سکے. لیکن میرے خیال میں ہندوستان کے اندر یہ آوازیں اٹھنا ضروری ہے کہ کشمیری کی ٹریجڈی کو سنیں، ان کے سینٹیمنٹ کو سنا جائے، اور یہ جو چاہتے ہیں
ایز پر دیئر ایسپریشن ان کے مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. بالکل صحیح. ویسے اسلام صاحب اب تو کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کنورٹ کیے رکھا, اور 2019 میں جو اقدامات اٹھائے گئے بھارت کی جانب سے, مودی حکومت کی جانب سے, جب 370 اور 35A یہ وہ جو آئین کی شکیں تھیں اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی, اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بھارت نے, اور اس کے بعد انٹرنیٹ کی سہولت, وہاں پر صحت کی سہولت, بنیادی سہولیات, تعلیم کی سہولت, اور اس سے سب سے خطرناک چیز کہ مقبوضہ وادی کے وہ تمام حریت قائدین ان کو پابند سلاسل کیا گیا, بھارت کی دور دراز جیلوں میں انہیں مقید کیا گیا, جس کی وجہ سے وہاں پر انہیں نہ صحت کی سہولیات ہیں اور کشمیریوں کے عزم کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کوششیں بھارت گزشتہ 77 برس سے کر رہا ہے اور اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو جس سکا طرح ہے. آپ نے بات کی کہ عزم کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ جہاں بھارت اس چیز کو گلوریفائی کرتا ہے کہ ہم ڈیمز بنا رہے ہیں, جہاں بھارت اس چیز کو گلوریفائی کرتا ہے کہ ہم یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, وہاں اس چیز کو چھپانے کے لیے فیک نیوز کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی ایکسس 2G ہے, تاکہ اگر کوئی وہاں پہ کیپچر کر سکے, ویڈیو بنا سکے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تو نہ تو اس کی ویڈیو کسی میڈیا ہاؤس میں جا سکے, نہ تو اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو سکے. اور اگر صرف بھارت کے حوالے سے بات کی جائے تو اگر ہم کشمیریوں پر جو ظلم اور زیادتی ہے اس کے حوالے سے اپنے سوشل میڈیا پر بھی لکھتے ہیں, تو ایگزیکٹو پوزیشنز پر انڈینز بیٹھے ہیں اور ہماری ایسی پوسٹس ریموو کر دی جاتی ہیں, ہم ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کے لیے ہمیں آواز اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ لکھنا بہت ضروری ہے. ویسے اسلام صاحب سے بھی اسی حوالے سے پوچھتے ہیں نا بالکل کہ ہم جب بطور طالب علم, ریسرچر, ہمارے ادیب جب وہ لکھنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر وہ ایکسیس نہیں ہے, وہ سہولتیں نہیں ہیں جو باقی, اگر آپ کسی حوالے سے کانٹینٹ لکھنا چاہیں تو وہ آپ کو پروموشن بھی مل جاتی ہے, کو آسانیاں بھی دی جاتی ہیں. جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں, آپ کو پابندیاں صاحب درپیش ہوتی ہیں. میں نے بات کی ہے ہندوستان کے رویے کی, تو میرے خیال میں اسٹریٹجکلی اگر آپ دیکھیں ہندوستان کی نیت میں جو میلا فائڈی ہے وہ شروع سے ہی موجود تھی. اس کے باوجود کہ مسئلہ جموں کشمیر کے ایشو کو ہندوستان تھا, نہرو تھا جس نے اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے کر گیا تھا, اور جو قراردادیں وہاں پہ پاس ہوئی تھی سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے, تو یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا تھا بعد میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ وقت کا پہیہ جو ہے نا, اس کے اندر یہ قراردادیں خود بخود گھس جائیں گی اور وقت آئے گا یہ بے ایمانی ہو جائے گی. یعنی کہ یہ جو میلا فائڈی ہے یہ شروع میں ہی ہندوستان کے سرشت میں شامل تھی, ان کی نیت میں یہ میلا فائڈی شامل تھی اور جو رنگ دکھا رہی ہے. اور موجودہ دور کی بات کریں تو وہی ہے, دو چیزیں بہت اس میں کی حیثیت رکھتی ہے. نمبر 1 کہ اس میں جو سوشل میڈیا ہے, اس میں جو ٹیکنالوجی ہے ہندوستان کے, اس پہ بہت کنٹرول ہے گوگل پہ اور ویکیپیڈیا پہ. اس کے علاوہ جو اکنامک ہب ہندوستان بن چکا ہے اس وقت, بہت بڑی منڈی ہے, اور دنیا بھر کے لوگ میرے خیال میں ہیومن ٹریجڈیز کو زیادہ اہمیت دینے کے بجائے وہ اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ ان کی اکانومی کس طرح گروتھ کرے گی, ان کا مال کہاں بکے گا, اور یہ وہ چیز ہے جو انڈیا ہم پہ ایج دیتا ہے. مفادات, مالی مفادات. بہت شکریہ اویس صاحب آپ کی قیمتی وقت کا, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ہم جو ہے بیسکلی آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لیکن اب جو ہے اسٹوڈیو سے ہم رخ کریں گے راشد یعقوب صاحب کی جانب. جی, آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں راشد یعقوب صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. اور آج کے دن کے حوالے سے, یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ آزاد جموں کشمیر میں بھی مختلف خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے, جہاں پر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی ہوتا ہے. راشد یعقوب صاحب سے ہم جانیں گے وہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہاں پر ممبران اسمبلی موجود ہیں, وہاں پر خطاب کیا جائے گا اور اس عزم کی تجدید کی جائے گی کہ پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ, اور خاص طور پر آزاد جموں کشمیر میں بسنے والے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے دکھ درد کو کیسے سمجھتے ہیں اور اس کی ترجمانی پوری دنیا میں کیسے کر رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نہ صرف پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کی بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے ان تمام لوگوں کی جن کی جڑیں, جن کا خون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ کشمیر سے محبت کرتے ہیں اور کشمیر میں ہونے والے ظلم کو کسی صورت برداشت نہیں کرتے, اور جو بھارت چاہتا ہے کبھی بھی بھارت کو اس کے مضموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بالکل جناب, ہمارے ساتھ راشد یعقوب صاحب ہیں. السلام علیکم راشد صاحب. جی ناظرین, آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے میں ہوں راشد یعقوب خان, اور آج کشمیر کونسل اور آزاد جموں کشمیر اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, جس سے
निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवार उल हक काकड़ भी खिताब करेंगे। और आज मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है और मेंबरान असम्बली भी आस्ता आस्ता असम्बली हाल की तरफ आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, इनसे बात करते हैं। अतीक साहब, कैसे देखते हैं कि हर साल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़िताब भी है, इसको क्या आप इसको देंगे नाम और किस तरीके से देख रहे हैं कि इसका जो मैसेज है उस पार क्या जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खान साहब, ये बड़ी अहमियत का हामिल दिन है, ये कौमी दिन है और आज के दिन अहले पाकिस्तान अपनी यकजहती का इज़हार करते हैं इस्लामिया ने कश्मीर के साथ। ये जो यकजहती का दिन है, यकजहती का अमल है, ये कई एतबार से अहमियत का हमल है। वैसे तो रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम की और पाकिस्तान की यकजहती जो है ये फितरी है और हमेशा से चली आ रही है। इसका तारीख़ी पस मंज़र है, जोग्राफियाई पस मंज़र है, सकाफ़ती पस मंज़र है, मजहबी पस मंज़र है, इलाकाई पस मंज़र है, रूहानी और कल्बी पस मंज़र है इसका। तो ये जो यकजहती है ये कई हवालों से अहमियत की हमल है। 70 की दहाई में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉल दी थी और उस वक्त कॉल ये थी कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुज़ाहरा करें। लेकिन 90 की दहाई में मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब ने, जब तहरीक बहुत अरूज पर थी लेकिन हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा हो गया कि पाकिस्तान की हुकूमतें कुछ नहीं कर रही हैं, तो उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब ने कॉल दी कि पाकिस्तान के अवाम अहले कश्मीर के साथ खड़े हैं। तो उस वक्त से लेकर इस वक्त तक यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन में एक पहली बुनियादी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर के अवाम जो हिंदुस्तान की 10 लाख फ़ौज के कब्ज़ा में एक जेल खाना में है, उनकी बड़ी हौसला अफजाई होती है। दूसरा यह है कि ये मैसेज सारी दुनिया में जाता है कि पाकिस्तान के आम आदमी की तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से राय क्या है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान की हुकूमत के, पाकिस्तान के इदारों के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस यकजहती का एहतमाम किया है। और ये आज यहाँ जम्मू और कश्मीर कौंसल और जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान का मुश्तरका इजलास है। वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब जो है इससे ख़िताब करेंगे और आज के दिन जो मैसेज यहाँ से जाता है, ये मैसेज और पार दोनों तरफ बड़ी शौक़ से सुना जाता है। मकबूजा कश्मीर में लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि ये आज के दिन पाकिस्तान की तरफ से सरकारी तौर पर क्या पैगाम आता है और हिंदुस्तान के लिए भी एक वाज़े पैगाम जाता है कि जम्मू और कश्मीर और जो पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो एक दूसरे से अलहदा नहीं की जा सकती। ये जो यकजहती है, ये यकजहती जैसे मैंने कहा कि फितरी और तारीख़ी है, तो इस यकजहती को ख़राब करने के लिए कई कोशिशें, कई काविशें होती हैं। दुश्मन इस ताक में लगा रहता है कि पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम के दरमियान ज़हनी फासले किस तरह पैदा किए जाएँ और उनके दरमियान इख्तलाफ राय किस तरह पैदा किया जाए। वो जो सारी साजिशें हैं वो भी आज के दिन दम तोड़ जाती हैं जब खैबर से कराची तक, कश्मीर से कराची तक सारी पाकिस्तानी कौम मिलकर इस यकजहती का इज़हार करती है। तो ये जो यकजहती है, इसका तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर एक मुस्बत असर पड़ता है, इसका मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात के ऊपर मुस्बत असर पड़ता है। आलमी इदारे जो हैं वो ये बात समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की कोई हुकूमत किसी दबाव में आ भी जाए तो पाकिस्तान के अवाम किसी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है और वो जो है पूरी तरह जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसे इकदाम किए गए हैं कि जिससे कश्मीर की हैसियत को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे वहाँ की आबादी के तनासब को बिगाड़ा जा रहा है। और फिर उसी पर बस नहीं है, बल्कि हाल ही में आर्टिकल 370 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भी बहुत, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी बहुत अफसोसनाक और परेशान कुन है। उससे एक मायूसी कभी कभार पैदा होती है कि हिंदुस्तानी जो इदारे हैं उनकी सोच क्या है, उनकी फ़िक्र क्या है। तो उस सारी परेशानी का इज़ाला करने के लिए आज के दिन जो है
اہل پاکستان کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن آج جو بے مثال جذبہ پاکستانی عوام کا نظر آیا ہے کہ جس طریقے سے ریلیاں، جلسے جلوس، انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یہ پیغام دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو منفرد انداز ہے انسانی ہاتھوں کی زنجیر کا، یہ کیا میسج ہے؟ دیکھیے یہ جو میسج یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے اندر اور کشمیری عوام کے اندر ہر سطح کے اوپر ایک یکجہتی موجود ہے. یہ جتنے راستے آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے جتنے راستے ہیں، ان تمام پلوں پر آج اس پل کے آس پاس کی آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی جو آبادی ہے وہ مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں. اور یہ بڑا مؤثر پیغام ہے. یہ سارے پیغامات ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ساری دنیا کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ جس طرح قائد اعظم علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے کہا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو یہ جو رشتے ہیں، یہ ان پیغامات کے ذریعے ان کو مزید تقویت پہنچتی ہے، اور ساری دنیا میں پاکستانی کشمیری کمیونٹی جو ہے آج کا دن یکجہتی کے طور پر منا رہی ہے. اور ہم اس موقع پر سارے اہل پاکستان کی حکومت اور اداروں کے دل کی گہرائی سے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد کے، جہاں پر سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن علی نقوی نے سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے. اس موقع پر ان کو پولیس کے اعلیٰ حکام کی جانب سے بریف بھی کیا گیا ہے. عوام کو سہولت دینے کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے فیسیلیٹیشن سینٹر اور کنٹرول سینٹر کا دورہ بھی کیا ہے. یہ مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کیا گیا ہے کہ فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گا. آئی جی پنجاب بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود ہیں. یہ مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پنجاب حکومت کی جانب سے ملک کے صوبے کے مختلف جو شہر ہیں وہاں پر انہوں نے سیف سٹی پروجیکٹ کے افتتاح کے حوالے سے تیاریاں بھی کی جا رہی ہے، اور اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا ہے تقریب سے. آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ شہر والوں کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ایک امپاسبل ٹاسک تھا جو ساروں نے مل کے مکمل کیا ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ فیصل آباد اس میں نمبر 1 رہا، اور ہم تو کو بھی یہی تھی کہ فیصل آباد آگے نکلے گا، لیکن انہوں نے ملتان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، پنڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ایکچول میں 45 ڈیز میں اس بلڈنگ کو بالکل گرے سٹرکچر سے اس حالت میں لانا ایکچول میں امپاسبل ٹاسک ہے، لیکن مقصد یہی تھا کہ یہ پروجیکٹ کو چلا لیں تاکہ کہیں پہ بعد میں اس میں ڈیلے نہ آئے. آپ اس پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، سی این ڈبلیو نے اس طرح کے درجنوں پروجیکٹس جو امپاسبل پروجیکٹس تھے وہ سی این ڈبلیو نے اسی طریقے سے مکمل کیے ہیں، اور پوری ٹیم چاہے وہ پی این ڈی ہے، چاہے وہ آئی ڈیپ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے پروجیکٹس کیے ہیں. آپ یقین مانیں کہ ایک ایک پروجیکٹ میں جب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ یقین نہیں آتا کہ 90 ڈیز میں پورا کا پورا ہاسپٹل نیا کھڑا ہو گیا ہے، ریویمپ ہو گیا ہے. یہ سب ٹیم ایفرٹ تھا، کسی اکیلے کا، میرا اکیلے کا بالکل کریڈٹ نہیں ہے، ہماری پوری ٹیم کا کریڈٹ ہے، اور اس ٹیم نے کچھ نہ کچھ کر کے اس صوبے کو ضرور دکھایا ہے کہ امپاسبل چیزیں پاسبل ہو جاتی ہیں. ریگارڈنگ سیف سٹیز، میں یہ توقع کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگر پی آئی ٹی بی اور ایسن یونس ان دونوں کا، فیصل کا اور ایسن کا اسی طرح میں، کیونکہ فیصل کو بھی اب 1 سال سے دیکھ رہا ہوں اور ایسن کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، اگر ان کو موقع ملا، آپ میری بات یاد رکھیں، یہ انٹرنیشنل پروجیکٹس یہاں لے کے آئیں گے.
یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے یہ پروجیکٹس پکڑ کے یہاں لائیں گے اور یہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے ان پروجیکٹس کو. میں آپ کو یہ یقین سے بتا رہا ہوں. اب پنجاب تو ان کے لیے مسئلہ نہیں رہ گیا. اب ہم نے پنجاب سے آگے میں آپ کو اس دن میں کراچی میں تھا میرے خیال میں یا اسلام آباد میں تھا, تو 33 ارب روپے سے ان کا سیف سٹی کراچی کا ایک پورشن مکمل ہو رہا تھا. ہم دیکھ کے حیران رہ گئے. تو یہ اس ٹیم نے 15 ارب روپے میں سارے شہر مکمل کیے ہیں. اس کے بعد 5 ارب روپے میں اس ٹیم, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس کی آپ فائنینشیل سائڈ دیکھیں کتنی کم ہے. اگر یہی کسی باہر کی کمپنی سے کرا رہے ہوتے تو یہ 3 شہر 100 ارب روپے میں تھے. یہ تو, اور یہ 100 ارب روپیہ اس ٹائم تھا جب یہ ڈالر 105 کا تھا. اس ٹائم 100 ارب تھے. اگر آج کے ڈالر کے حساب سے لگائیں تو یہ پروجیکٹ کتنے کے بنتے ہیں یہ ہمیں حساب کر لینا چاہیے. تو اس ٹیم نے وہی چیزیں, میں اس میں کہہ رہا ہوں فائنانس کیا, پی این ڈی کیا, جنہوں نے بیک اینڈ پہ ساروں انہوں نے کام کیا, سی ایم آفس کیا, سب لوگوں نے انہی پروجیکٹس کو کتنے میں کیا. اور اس کے بعد اب یہ پروجیکٹس مثال بنیں گے پورے پاکستان میں. اور تھوڑا سا اگر اس ٹیم کو کھیلنے دیا تو یہ انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے, اور اگلے یہ بھی نہیں کوئی 5-6 سال میں, اگلے 2-3 سال کے اندر یہ باہر سے پروجیکٹس لے آئیں گے جا کے. کیونکہ دنیا میں سیف سٹیز کا رجحان بڑھ گیا ہوا ہے. اس ٹائم پہ جتنی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں سب سیف سٹیز پہ جا رہی ہیں. تو یہ جتنی قیمت پہ ہم کر کے دیں گے کوئی بھی نہیں کر کے دے سکے گا ان کو. مگر ایک دفعہ ہمیں یہ دکھانے کے لیے دنیا کو ضروری ہے کہ اس کی بیسٹ کمپلیشن کرائیں, لاہور اور باقی سارے شہروں میں لوگوں کو دکھائیں. ایک دفعہ جب وہ لوگ آ کے خود دیکھیں گے کہ ان کی تسلی ہوگی, وہ خود آٹومیٹکلی آپ کے پاس آئیں گے. پلس آپ کو اپنی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی. جو فیصل آباد سیف سٹی کی ٹیم ہے ان سے بھی ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ کرائم سے لڑائی میں اور باقی چیزوں میں جو ایس او پیز ہم نے بنائی ہیں اس میں آپ لوگ بڑی دیانتداری سے اور ہمت کر کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس شہر کو کرائم فری یا منیمم کرائم پہ لے کے جائیں گے. آپ کے ماشاءاللہ سی پی او آلریڈی بہت زبردست ہے, اور پلس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے, کمشنر ڈی سی نے بہت اس کے پیچھے محنت کی ہے. اس ساری خیر یہ سارا ٹیم ایفرٹ ہے, میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی طرح ہم باقی پروجیکٹس بھی مکمل کریں گے, اور جو آپ کے چھوٹے شہر ہیں وہ بھی جلد مکمل ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. پورے صوبے میں سیف سٹی پروجیکٹ کو جلد مکمل کیا جائے گا. فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کو انتہائی قلیل وقت میں مکمل کیا گیا. پوری ٹیم نے جاں فشانی سے کام کیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب گفتگو کر رہے تھے. دن ہے اور دنیا کو پیغام بھی دینا ہے. اقوام متحدہ کو آپ وہ وعدہ کیسے یاد کرائیں گے کہ جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت کو جو ہے نا یہ تسلیم کیا جائے تاکہ وہ خود جا کے پاکستان ہماری پشت پہ کھڑا ہو اور ہم جا کر تو پھر ان کو دروازہ کھٹکھٹا سکیں. بات یہ ہے کہ جس دن 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر قائم اور 24 اکتوبر کو ہی اقوام متحدہ کا قیام عمل میں گیا, پہلے لیگ آف نیشنز تھی. تو یہ ایک ہی دن ہے. تو یہ اب ہمارا ڈائسپورا بیٹھا ہے باہر, ہم لوگ ہیں, حکومت پاکستان ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیں آج نہیں دیکھتے آپ فلسطین کے اندر کہ امریکہ بار بار ویٹو کر رہا ہے اس کو جنگ بندی کو. آخرکار کب تک ہوگا؟ تو ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے, ان کا حق ملنا ہے. تو یہ حالات یہ آتے رہتے ہیں. ہمارا وہ ہم سے 1 سال بعد کا مسئلہ ہے, ہم 1 سال پہلے سے اس کا مسئلہ کشمیر کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا جی, ایسی کون سی بات ہے. اچھا, جو مقبوضہ کشمیر میں آج جوش و جذبہ نظر آیا ہے سر, کہ وہاں آج بھی دیکھیں تو پوسٹرز لگے ہیں یوم یکجہتی کے حوالے سے, پاکستان زندہ باد, ہم ہیں پاکستانی, پاکستان ہمارا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جوش و جذبہ مودی سرکار کو کیا پیغام دیتا ہے؟ ایسا یہ مودی کو بتانے کے لیے تو ریلوے لائن بنائے, تو ٹنل بنائے, تو جو مرضی کر, تو یہ کر وہ کر, تشدد کر, اسپیشل قوانین نافذ کر, کشمیر کی حیثیت کو ختم کر. کشمیری کبھی بھی تیرے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ جائیں گے. یہ ان کو پیغام ہے. صحیح بات ہے, یہی وہ پیغام ہے کہ
کشمیری کبھی بھی ہندوستان کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ظفر ملک صاحب جو وزیر حکومت ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ظفر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یوم یکجہتی کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پورے آزاد کشمیر میں, پورے پاکستان میں جس طریقے سے جوش و جذبہ نظر آتا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پیغام کیا ہوگا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی قوم یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مناتی ہے. اس دن کو بنانے کا جو بنیادی جو مقصد ہے, جو ہمارے اس پار بسنے والے کشمیری جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کو یہ میسج دینا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی پشت پر کھڑا ہے اور پاکستان اس وقت تک کشمیریوں کی حمایت میں کھڑا رہے گا, ان کے ساتھ ہر ظلم, ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گا جب تک کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہ اس پر عمل نہیں ہوتا اور کشمیر آزاد نہیں ہوتا. اس وقت تک پاکستان اور پاکستانی قوم پوری قوت کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. پاکستانی جو قوم ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی. اور آج جو جوش و جذبہ نظر آتا ہے, آج بے مثال یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اس سے دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ کشمیری تنہا نہیں ہے, پاکستان ان کی پشت پہ کھڑا ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. جی جناب, کشمیری تنہا نہیں ہے, پاکستان ان کی پشت پر کھڑا ہے. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھ رہے تھے کہ کشمیری لیڈرز کا موقف کیا ہے. اسی طرح پاکستانی سٹانس بھی بہت واضح ہے, بہت کلیئر ہے, اور ہم ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, جو ان کی لازوال قربانیاں ہیں. بلکہ آج کا دن یوم یکجہتی کشمیر ایک تجدید عہد کا دن ہے کہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے, جو بھی ستم ہو رہا ہے بھارت کی جانب سے مظلوم کشمیریوں پر, ہم اس کے خلاف ان کی حمایت میں کھڑے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بھارت جو خواب دکھانے کی کوشش کی, جو مس انفارمیشن, جو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, پوری دنیا کو مس گائیڈ کرنے کی, مس لیڈ کرنے کی کوشش کی, اس کا بھانڈا پھوڑا یورپی یونین نے ہی, ڈس انفو لیب نے, انڈین کرونیکلز کے نام سے جو بھارت نے مختلف پیجز بنا رکھے ہیں, مختلف سوشل میڈیا کے بوٹ اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کو دکھانے کی کوشش کی گزشتہ برس کہ شاید وہ G20 کا اجلاس کر لے گا, وہاں پر بھی اسے ہزیمت ہی اٹھانا پڑی. پھر بھارت نے اب جو نیا کام شروع کیا ہے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد, کہ وہاں پر لوگوں کو ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں, لوگ وہاں پر جائیداد خرید سکتے ہیں. بھارت میں کہیں سے بسنے والے لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں آ کر جائیداد خرید سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھارتی حکومت نے بہت سارے اپنے فورسز کے ساتھ ایسے انویسٹیگیشن یونٹس بھی وہاں پر تعینات کر رکھے ہیں جو کہ کشمیریوں کو ہراساں کرتے ہیں, ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہے ہیں. بچوں کو اسکول جانے سے روکنے کے لیے پیلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے, خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کی عصمت دری کی جاتی ہے, نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جاتا ہے, اور جو بزرگ ہیں, جو قیادت ہے, سیاسی قیادت ہے, ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے, اور بھارت کی دور دراز جیلوں میں بند کیا جاتا ہے, اور انہیں بنیادی حقوق فراہم نہیں کیے جاتے. ان کی صحت کے حالات دگرگوں ہیں, ان کے حوالے سے ان کے لواحقین ہیں, ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کو جیلوں میں ہی شہید کر دیا جائے گا. بالکل جناب, سوئر ہیومینیٹیرین کرائسس کا شکار ہے انڈین انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس جاری ہے, ایک طرف تو ہیومینیٹیرین کرائسس جاری ہے, ایک طرف تو اب جیسے ہم نے بات کی کہ ریپ ایز اے وکٹم ٹول یوز کیا جا رہا ہے کہ وکٹم بلیمنگ بھی ہوگی, اسی طرح جو ہے وکٹم کو اور ڈسٹرب کیا جائے, ڈسٹرائی کیا جائے فیملی سٹرکچر کو, مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے. وہاں پہ ہم ان کے لیڈرز کو دیکھتے ہیں کہ جو بھارتی لیڈرز ہیں وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہندو جا کے کشمیری خواتین کے ساتھ شادیاں کریں, وہاں پہ زمینیں خریدیں, وہاں پہ جابز کریں, تاکہ وہ جو ایک پراپر کمیونٹی ہے اس کو ڈسٹرائی کیا جا سکے. اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی ہے. اور آج ہم پاکستانی, تمام پاکستانی, چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو ہم ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان پر کچھ بھی ہوگا, کوئی بھی ظلم ہوگا تو سب سے پہلے آگے ہم کھڑے ہیں, ہم آواز اٹھائیں گے, اور ہر فورم پر اسی طرح آواز اٹھائی جائے گی, کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور اپنی شہرگ پر ہاتھ کوئی نہیں ڈالنے دیتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولز کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, پاکستان سویٹ ہومز کے بچے ہوں, ہمارے وہ تمام نوجوان جو یونیورسٹیز میں پہنچ چکے ہیں اسکولز کے بعد, اور وہ تمام نوجوان جو مختلف شعبہ زندگی میں اس وقت اپنا پرفارم کر رہے ہیں, اپنی جابز کر رہے ہیں یا پھر اپنا کاروبار کر رہے ہیں, تو وہ بھی آج کے دن یہی پیغام دیتے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان.
इंशाल्लाह ये दिन ज़रूर आएगा। और हम यही कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, जो कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसका भी पाकिस्तान से इल्हाक होगा। तभी तो कहा जाता है कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान महानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। सुबह पाकिस्तान में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।